अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एम रज़ा और आप देख रहे हैं टीपी न्यूज़। नाज़रीन, इस्लामाबाद के अंदर जो कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं, जैसे कि आप जानते हैं, ये नो प्रॉफिट नो लॉस पर बनाई जाती हैं। जिना फेडरल एम्प्लॉइज़ जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, जिसको जिना गार्डन के नाम से आप जानते हैं, इसमें गुज़िश्ता 2 साल से एक MC काम कर रही है। हमने पिछले दिनों भी, बल्कि चंद महीनों पहले इनसे बात की थी। आज मेरे साथ मौजूद हैं जिना गार्डन कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी फेडरल एम्प्लॉइज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी के सेक्रेटरी जनरल यानी जनरल सेक्रेटरी जनाब वाजिद नसीम साई साहब। बात करते हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर काफ़ी नेगेटिव चीज़ें भी आपको सुनने में मिलती हैं। आज हम खुद इनसे जानेंगे इनका मौक़िफ़ कि ये इनकी जो 2 साल की कारकर्दगी है वो कैसी रही, क्या क्या इन्होंने मुश्किलात देखी, किस तरीके से ये सोसाइटी अमूर को चलाते रहे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वाजिद साहब। वाजिद साहब, ये बताएं कि ये जो 2 साल आपने गुजारे हैं, इसमें इस सोसाइटी के लिए आपने क्या किया, और जब आपने ये चार्ज संभाला था तो सोसाइटी के अंदर क्या मुश्किलात थी? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला और मुझे अपने तल्ख़ सवालों के जवाबात के लिए आज आगे टाइम दें कि आपके बारे में प्रोपेगेंडा हो रहे हैं तो आप इसका जवाब दें। जी जी। तो मेरी तो है आदत ये है कि किसी के ऊपर कभी तनकीद मैंने आज तक नहीं की। ठीक है। मैंने तो बल्कि कहा जिसने यहाँ एक घर बनाने में भी रोल अदा किया, हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं और उसको खराज तहसीन पेश करते हैं। जितनी भी कमेटियाँ गुजरी, जितने लोग आए, जितना तामन किया। चलें, लोग तनकीद करते रहते हैं, लेकिन मेरी ख्वाहिश होती है कि वो हक़ाइक़ भी बयान करें। सिर्फ तस्वीर क्या है कि सोसाइटियाँ करप्ट होती हैं और चोर होती हैं, ये बयान किया जाता है। लेकिन इन सोसाइटियों ने कितने लोगों को रिहाइश फराहम की है, कितने लोगों को सुकून की ज़िंदगी दी है इन सोसाइटियों ने। बिल्कुल। इतना जो जिम्मेदारियाँ गवर्नमेंट की थी, CDA की थी, इबादतकारी की, उसमें कितना बड़ा रोल CDA के तावन से इन सोसाइटियों के लोगों ने अदा किया। बिल्कुल, ये भी बयान होना चाहिए। बिल्कुल। और सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, CDA उस तरह फाल भी नहीं है, लेकिन CDA को रेवेन्यू जनरेट करके भी देने में सोसाइटियों का किरदार बेशक ऐसे ही है। जनवरी से 2023 में हमने चार्ज लिया था और आज तकरीबन ऑलमोस्ट 1-2 महीने में वो 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे। ठीक है। हम 2 साल मुकम्मल होने पे बाकायदा एक तकरीब करेंगे, इंशाअल्लाह आपको दोबारा मदऊ करेंगे, पूरा हम तरतीब बनाएंगे कामों की। आज चूँकि अचानक आपने सरप्राइज़ विजिट किया तो मैं लिखा पढ़ा नहीं है जी मेरे पास, लेकिन मैं आपको इतना भी ब्रीफ कर दूँ कि 29 करोड़ माइनस से हमने सोसाइटी का चार्ज लिया है। जब हमने चार्ज लिया, सोसाइटी की सिक्योरिटी की पेमेंट्स पेंडिंग थी, बिजली के बिलों की पेमेंट पेंडिंग थी, कुछ बिल्डर्स की पेमेंट करोड़ों में पेंडिंग थी और इवन सफाई वालों की पेमेंट पेंडिंग थी। 29 करोड़ माइनस पे हम थे जब हमने चार्ज लिया सोसाइटी का। ठीक। जब हमने पहले महीने आके बैठे तो यहाँ पर उस वक्त बिजली के बिलों का 9 करोड़ के बकायदात थे, तो वापडा को हमने पे करना था। पिछले इंटरव्यू में आपने बताया था। जी। हमने अल्हम्दुलिल्लाह के उस डेफिसिट को ख़त्म किया, सोसाइटी की अल्हम्दुलिल्लाह सरप्लस अकाउंट्स को हमने किया, चीज़ों को मैनेज किया और 2015 के बाद 2023 में ठीक 8 साल बाद एक AGM कंडक्ट की। 8 साल बाद किसी AGM को अप्रूवल का शर्फ हासिल हुआ। वो तमाम चीज़ें मेरे मेम्बरान की तावन से, मेरे लोगों के तावन से जो है ना, और इदारों की कॉपरेशन से अल्हम्दुलिल्लाह हम करने में कामयाब हुए। ICT हम वक्त सोसाइटियों को फैसिलिटेट कर रहा है और लोगों को कामयाब करने के लिए पूरा तावन करता है। ICT मीन कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट। जी, ICT कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट जो है हमारा। जी जी। तो उसको हमारा क्योंकि हम उनके अंडर आते हैं तो भरपूर तरीके से तावन मिलता रहा। रेगुलेटर तो DC साहब ही होते हैं। जी, रेगुलेटर DC साहब हैं। तो उनकी तरफ से कोई रुकावट कभी नहीं आई, बल्कि हमारी सरजनिश होती है जब हम कोई काम स्लो करते हैं तो हमें कोशिश होती है, जिसकी वजह से हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि कोई हमसे नाराज़ ना हो, हमारे सीनियर जो है ना वो हमसे खुश रहें। और जो एक जिम्मेदारी थी कि 5,000 घरों पर मुश्तमिल आबादी जिना गार्डन और 2,000 घरों पर मुश्तमिल कुरंग टाउन आबादी जो बेसिक सहूलियात से काफ़ी हद तक महरूम थी। यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी कि कुरंग टाउन की अपनी अप्रोच नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह कुरंग टाउन का अपना अंडरपास के थ्रू हम लोग एक अपना प्रॉपर हम अपना रास्ता बना चुके हैं। फिर हेड ऑफिस हमारा एक किराए की बिल्डिंग में ब्लू एरिया में था, आज अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बिल्डिंग में हम शिफ्ट हो चुके हैं माशाल्लाह। तो इसी तरह का कुरंग टाउन की रोडें पिछले दरियोर में बहुत ज़्यादा उखाड़ दी गई थी। 50% से ज़्यादा रोडें हम बना चुके हैं, बाकी भी इंशाल्लाह ताला इसी 10-15 दिन में हमारा काम बड़ी स्पीड में शुरू होगा। कुरंग टाउन की इंशाल्लाह ताला आपको कोई गली कच्ची नहीं मिलेगी। कुछ दिनों के बाद आप देख रहे होंगे
کہ یہ کرنگ ٹاؤن میں پھر سب سے بڑا ایشو تھا پانی کا، واٹر کرائسس تھے جب ہم نے چارج لیا. تو الحمدللہ ہم نے آ کے ٹینکر مافیا اور جو ہے نا ٹینکر ڈلوانے کی روایت کو ختم کرتے ہوئے پانی کی نئی زمینیں خرید دیں. پانی کے وسائل کو پورا کرنے کے لیے ہم نے 40 کنال زمین اس وقت ایسی خرید لی ہے جہاں الحمدللہ واٹر ریسورس بہت زیادہ ہیں، اور وہاں ہم ایڈیشنل کر چکے ہیں انڈر واٹر بورنگ کا ٹیوب ویل. ہم نے جب چارج لیا 6 ٹیوب ویل تھے، آج الحمدللہ 11 ٹیوب ویل لگا کر ہم لوگ کرنگ اور جناح گارڈن کا پانی بافر مقدار میں دینے کی پوزیشن میں ہیں. اچھا واجد بھائی، پانی اور باقی یہ تو ترقیاتی کام نظر آتے ہیں. اچھا آپ کی ایک اور نجی سوسائٹی کے ساتھ کوئی معاملات تھے، آپ نے وہاں سے کوئی فارم ہاؤس جو جناح گارڈن کی زمین کے بدلے میں ملنے تھے، اس کے بارے میں بڑا واویلا ہے کہ جی یہ ایم سی کھا گئی ہے، یہ ہوا وہ ہوا. ان پیسوں کا کیا کیا آپ لوگوں نے؟ سر الحمدللہ ہمارا اپنا انٹرنل آڈٹ کا سسٹم بھی ہے اور ایکسٹرنل آڈیٹر بھی آڈٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہم پہ آبجیکشن کیا گیا کہ ہم نے 8 فارم ہاؤس شاید سستے بیچے یا مس یوز کیا فنڈ کا ہم نے. اچھا. الحمدللہ ہمارے جو فارم ہاؤس آکشن ہوئے اس ریٹ پہ آج بھی کسی کا فارم ہاؤس آج تک بکا نہیں ہے. ٹھیک ہے. مطلب ہم بڑا دعویٰ کرتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں کہ اوپن آکشن ہوا اور آکشن کے بعد جو پیمنٹ آئی الحمدللہ وہ سب سے بڑے ریٹ پہ ہمارے فارم ہاؤس گئے اور اچھی اماؤنٹ ہماری سوسائٹی کو ہم نے سوسائٹی کے خزانے میں جمع ہوئی. ٹھیک ہے. تمام کی تمام سوسائٹی کے اکاؤنٹ میں آئی اماؤنٹ پھر اکاؤنٹ کے تھرو لینڈ پرچیزنگ کے لیے اور ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال کی گئی، جیسا ہم نے لینڈ اے جی ایم کے وقت لوگوں سے اپروول لی تھی. یہ فارم ہاؤس آکشن کرنے سے پہلے باقاعدہ اے جی ایم اپروول لی گئی، منٹس اپروو کروائے گئے، فارم ہاؤس کی الگ سے اپروول لی گئی. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد اس کو آکشن کے لیے پھر سے رجسٹرار کا نمائندہ مقرر کروایا گیا تاکہ تمام کے تمام معاملات شفاف طریقے سے ہوں، اس پہ انگلیاں نہ اٹھائی جائیں. مطلب آپ اس کی ان فنڈز کی جسٹیفیکیشن آڈٹ میں دیں گے؟ آلریڈی دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. ہم نے اپنی انکوائری میں بھی دی ہے اور تمام اداروں کو ہم ساتھ ساتھ پریزنٹ کر رہے ہیں چیزیں. ٹھیک ہے. اچھا سر یہ بتائیں کہ یہ جو سینیرٹی لسٹ والا معاملہ چل رہا ہے، کیا لوگ کہتے ہیں یہ کون لوگ ہیں، تو آپ اس کے بارے میں کیا ہمیں بتائیں گے؟ کون لوگ ہیں وہ سینیرٹی کے جو آپ نے کچھ 100+ آپ نے کچھ دیے ہیں لوگوں کو، کیا کیا ہے یہ آپ ذرا ایگزیکٹ فگر مجھے نہیں اندازہ. سر سینیارٹی لسٹیں ترتیب دی ہم نے آ کر، اس سے پہلے میرٹ کا نظام بنا ہی کوئی نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر بنا ہوتا تو آج 2005 والے متاثرین بقایا ہیں اور 2016 والے پلاٹ لے چکے ہیں. تو ہم نے آگے اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے لوگوں کی بھرپور ڈیمانڈ تھی کہ پلاٹ ملنا شروع ہو، میرٹ پر لوگوں کو ملنا شروع ہو. ہم نے فرسٹ کم فرسٹ سرو کے بیس پہ کہ جس بندے نے ڈیو سب سے پہلے آر ڈیو کلیئر کیے ہوئے ہیں، بکنگ نہیں ہے، آر ڈیو کلیئر جس ڈیٹ سے لوگوں کے کلیئر ہوئے ہیں اس ڈیٹ کو سینیارٹی میں پہلا نمبر دیا ہے. آر ڈیو کلیئر ہونے سے ہم نے اس کو کرائٹیریا میں شامل کر دیا کہ اس دن اس کی آخری قسط جمع ہوئی تھی، وہ سینیارٹی میں پہلے نمبر پہ آ گیا. اس ترتیب میں فرسٹ جو کم فرسٹ سرو کے بیس پہ ہم لوگ اس کو سینیارٹی میں ڈال چکے ہیں کہ جنہوں نے پہلے آر ڈیو کلیئر کیے وہ سینیارٹی میں پہلے ہیں، اور جنہوں نے پیمنٹیں لیٹ پوری کی ہیں وہ سینیارٹی میں بعد میں ہیں. اور جو پلاٹ دینے کی بات آتی ہے کہ ہم نے پلاٹ کسی کو شاید مس یوز آف پاور کرتے ہوئے سینیارٹی کے بغیر پلاٹ دیے، ایسا کچھ نہیں ہے. جب ہم آنے سے پہلے 250 کے قریب مختلف کورٹس کے آرڈر تھے کہ لوگوں کو پلاٹ دیے جائیں، جن میں سے 55 سے 56 ایگزیکیوشنز ہمارے پاس آئی تھیں رجسٹرار کوآپریٹو صاحب کے آفس کی طرف سے. ہم نے ان کے ایگزیکیوشن کو پٹ کیا تو ہم نے ان کو ڈیلیور کرنا شروع کیا. تو مین وائل لوگ 55 کے قریب ہم نے پلاٹ دیے تھے ابھی کورٹ ایگزیکیوشن پر کہ لوگ کنٹمپٹ میں چلے گئے کہ نہیں، کچھ نے کہا سینیارٹی کے مطابق ملنا چاہیے، ان کورٹ ایگزیکیوشن کی کوئی حیثیت نہیں. ٹھیک ہے. اور کچھ نے کہا کہ یہ آرڈر چونکہ ایک اور ہائی کورٹ کا آرڈر آیا ہوا تھا کہ اس کے مطابق پہلے ان لوگوں کو ملنے ہیں پلاٹ جن کی ہائی کورٹ نے آرڈر کیے ہیں پہلے. ٹھیک ہے. وہ بھی کورٹ کی ایگزیکیوشن پینڈنگ تھی، تو وہ ایگزیکیوشن پینڈنگ ہے تو یہ نہیں دے سکتے. تو اس کو متنازع کر دیا گیا کہ آپ پلاٹ دینے کا سلسلہ فی الوقت روک دیں. جو سلسلہ اب تک رکا ہوا ہے 19 دسمبر اگلی ہائی کورٹ کی ڈیٹ ہے، انشاءاللہ جو ڈائریکشن ملیں گی اپنے اداروں کو ہم فالو کریں گے. اچھا سر کچھ میں ہمیشہ پازیٹیو ہم چیزیں کرتے ہیں، کچھ لوگ ذاتیات کے اوپر، آپ کی ذات کے اوپر سوشل میڈیا پر، میرے ایک دوست ہیں انہوں نے کسی کا انٹرویو کیا تو اس میں بڑی انہوں نے سخت باتیں کی اور مجھے بھی اچھا نہیں لگا. ذاتی باتیں نہیں کرنی چاہیے. ہاں ٹھیک ہے، کوئی انلیگیلٹی ہو رہی تو اس کے اوپر بات ضرور کی جائے، سوسائٹی ہے، ظاہر ہے یہ ممبرس کی سوسائٹی ہے.
اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ کون لوگ ہیں؟ بات یہ ہے نا کہ میری اکثر یہ ہوتی ہے کہ تنقید کرنا جو ہے نا ہر ایک کا حق ہے. ٹھیک ہے. یہ جمہوریت کا بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی کام پسند نہ آئے، کوئی اختلاف آئے تو آپ کا حق بنتا ہے کہ اس پہ تنقید کی جائے. ٹھیک ہے. تنقید کرتے ہوئے نا آپ ذاتیات میں بھی اگر ہے تو آپ کو ذاتی نالج میری کو برائی ہے تو اس کو پھر ایکسپلین ثبوت کے ساتھ کرنا بھی چاہیے، مجھے کوئی اعتراض نہیں. ٹھیک ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے میری کسی معاملے میں برائی ہے تو اس کو ثبوت کے ساتھ بیان کرے، مجھے تب بھی کوئی بڑا پن ہے، اعتراض نہیں ہے. صحیح بات ہے. تو میری ذات پہ بھی کسی کو اگر ذاتی میرے کسی فعل پہ ہے تو وہ ثبوت کے ساتھ بات کرے. صحیح بات ہے. تو میں نے کوشش کی ہے اپنی زندگی صاف ستھری گزارنے کی. میرے والد صاحب نے الحمدللہ بہت محنت کر کے، یہی جناح گارڈن میں ہمارا ایک اینٹوں کا بٹا ہوتا تھا. اچھا. اس کے بدلے میں سن 2013 میں ہماری سوسائٹی نے اس فیملی کی ہوگی، ہماری پارٹنرشپ میں تھی، تو 72 پلاٹ دیے تھے. کچھ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ کہاں سے ان کے پاس پیسے آ گئے، کیا ہو گیا. 2013 میں اسی سوسائٹی میں ہمیں 72 پلاٹ ہماری فیملی کو ملے تھے. تو الحمدللہ جب میں نے جوائن کیا، میری اپنی ایجوکیشن ہے ACMA میں نے کیا ہوا ہے ماشاءاللہ. تو الحمدللہ سمجھتا ہوں میٹرز کو کہ معاملات کو میں نے کس طریقے سے لے کے جانا ہے اور اداروں میں میں نے جواب کیسے دینے ہیں. جو فیل میرا ہوگا یہاں اگر میں مس یوز کروں گا تو ادارے مجھے کبھی بھی اسپیئر نہیں کریں گے جانے کے بعد. صحیح بات. تو مجھے سب سے پہلے اپنے آپ سے محبت ہے کہ میں کوئی ایسا غلط کام کر کے اس سوسائٹی کا نقصان یا اپنا نقصان کر کے اس سوسائٹی سے کبھی نہیں جاؤں گا. تو تنقید کرتے ہوئے صرف میرا یہ ادب احترام سے بات ہوتی ہے کہ یہ لوگ ذاتیات میں بھی مطلب الفاظ میں بھی تھوڑی احتیاط کر لیا کریں. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کام غلط کیا ہے تو ایسے بڑا پن دکھاتے ہوئے پھر کہیں کہ ٹھیک کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا، یہ بھی بیان کریں. وہ یہ خالی میرے کام کو غلط تو کہہ دیتے ہیں کہ یار اس نے یہ غلط کر دیا، تو بتا دیں ٹھیک کیسے ہونا تھا. ابھی میرے ایک بھائی نے پچھلے دنوں کہا جی فیز 2 کے لوگوں کو 1 میں پلاٹ ملنے چاہیے. تو میں نے اس کو سوال کیا کہ پھر 1 والوں کو کہاں ملنے چاہیے. اب ہمارے پاس جو فیز 1 کے فیز 2 کے متاثرین ہیں ان کو ہم نے کیٹیگرائز کر لیا، اور نیشنل اسمبلی کے تینوں کی ورکنگ چیزیں ہم نے بنا کر پلاٹس کی ترتیب بنا لی ہے، کہاں کہاں کس کو کتنے پلاٹ دینے ہیں. ٹھیک ہے. فیز 1 کے اندر ہمارے پلاٹ میں نے بڑے بسوخ سے کہا کہ 500 لوگوں کو ہم انشاءاللہ فیز 1 میں ایڈجسٹ کر پائیں گے. 2000 سے 3000 کی کیپیسٹی ہماری فیز 2 کے اندر موجود ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے 2 متبادل جگہیں لے رکھی ہیں، ان کی ہم اپروول لینے جا رہے ہیں. کچھ لوگ وہاں ایڈجسٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے آئی رائز کے اندر ایڈجسٹ ہوں گے، کچھ ریفنڈ ہوں گے. تو یہ معاملہ ابھی بھی حل طلب ہے، یہ نہیں کہ یہ طلب حل نہیں ہو سکے گا. انشاءاللہ 1 کے متاثرین بھی اور 2 کے متاثرین بھی نمایاں کمی ہو چکی ہوگی جب ہم یہ اپنا پروجیکٹ ڈلیور کریں گے. تو لے آؤٹ پلان کے متعلق بتائیں کچھ. لے آؤٹ پلان کے متعلق بڑی میں نے کرٹیسائز سنی ہے بڑی گروپوں کے اندر، چونکہ میں بھی ایڈ ہوں، کئی لوگ بڑی نیگیٹو باتیں کرتے ہیں. اصل معاملہ کیا ہے؟ سر 2004 میں فیز 2 کا LOP جمع کرایا گیا تھا جو آج تک پھر دوبارہ بحال نہ ہو سکا. ٹھیک ہے. 2004 کے بعد اب 20 سال بعد ایک LOP ہم نے کروایا فیز 2 کا. کروایا جی کروایا ہے الحمدللہ. ہم فیز 2 کا LOP بھی کروا چکے ہیں اور فیز 1 کی ایکسٹینشن ہم نے 2023 میں کروائی تھی. میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ اس ٹینیور کے اندر ہمارے 2 سالوں میں 2 LOPs ہوئے، حالانکہ 11 کے بعد 2011 کے بعد کوئی بھی لے آؤٹ پلان ہمارا اپروو نہیں کرایا گیا، کوئی نقشے پاس نہیں کرائے گئے. الحمدللہ اس مینجمنٹ کمیٹی نے آ کے اپنی سوسائٹی کو ریگولرائز کرنے کے لیے 2023 میں فیز 1 کا ایکسٹینشن کا LOP اپروو کروایا اور 2024 کے اندر فیز 2 کا LOP اپروو کروایا ہے. انشاءاللہ 2025 کے اندر ہمارا جو اولڈ LOP کینسلڈ ہے اس کی ریویژن بھی کرا کے انشاءاللہ عوام کو تینوں پروجیکٹ اپنے لیگل کرا کے دکھائیں گے انشاءاللہ. آپ کے بارے میں بڑی نیگیٹو باتیں میں نے سوشل میڈیا پہ سنی اور مجھے اب اچھا نہیں لگا. سچی بات ہے. میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ چلے کلیئر کر دیں عوام کو کیا کرتے تھے. سر جی میرا اپنا تو جو رجسٹرڈ بزنس تھا سن 2007 میں رجسٹر کروایا. شروع میں نے 1998 میں نے بزنس سٹارٹ کیا کوری روڈ کے اوپر ہی یونیک ایونٹ مینجمنٹ کے نام سے. میرا پہلا بزنس ایونٹ مینجمنٹ کا تھا جو 1998 میں شروع کیا گیا اور باقاعدہ 2007 میں رجسٹر کروایا گیا. وہ آج بھی میری فرم ایکٹیو ہے، کام کر رہی ہے، میرے نام سے ہی چل رہی ہے، یونیک انٹرپرائزز کے نام سے. ٹھیک ہے. تو میرا ایونٹ مینجمنٹ کا بزنس ہے، میرے ابھی بھی اس کی انکم آتی ہے. اور دوسرا میں نے 2007 میں ہی ساتھ ایک نوکری جوائن کی بزنس کے ساتھ ساتھ ہی میں نے ایک جاب جوائن کی جسے کہتے ہیں اسٹیٹ لائف انشورنس. تو میں نے وہاں کام شروع کیا. الحمدللہ پنڈی کے ٹاپ 5 کے اندر میرا نام رہا ہے مارکیٹنگ کے دوران. جتنا عرصہ میں رہا وہاں الحمدللہ میری لیڈر گیلری میں میری فوٹو لگتی رہی ہے. پنڈی کے اندر آج بھی لوگ مجھے اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں کہ میں نے ٹاپ جو ہے نا پروڈیوسر میں سے میں رہا. الحمدللہ جو HRD ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا ٹریننگ سینٹر ہے، میں نے وہاں باقاعدہ میرے کم از کم 150 اسٹوڈنٹ ہیں جن کو میں نے انشورنس پر ٹریننگ دی ہے.
تو الحمدللہ فخر کرتا ہوں میں کہ میں ایک اسٹیٹ لائف کا نمائندہ ہوں، اور میں نے اگر وے آف ٹاک سیکھا ہے، میں نے گفتگو سیکھی ہے، میں نے مارکیٹنگ سیکھی ہے تو اسٹیٹ لائف کے استادوں سے سیکھی ہے. اور میں فخر کرتا ہوں کہ پاکستان کی اکانومی میں ایک بڑا رول ہمارا یہ اسٹیٹ لائف کا ہے. اور یہ اسٹیٹ لائف وہ ادارہ ہے کہ اگر اس کے بارے میں ڈاکٹر قدیر خان نے کہا تھا کہ اگر یہ ادارہ نہ ہوتا اور یہ فنڈ فراہم نہ کرتا ہم ایک اسٹیج پر تو ہم کبھی بھی ایٹم بم نہ بنا سکتے. تو یہ اسٹیٹ لائف ایک ایسا ادارہ ہے مارکیٹنگ کا، رسپیکٹیبل کام پھر ہے. یہ لوگوں کی ایک عجیب و غریب انہوں نے کہا کہ یہ مرنے کے بعد کلیم دیتا ہے، جو مجھے ایک بڑی عجیب بات آئی کہ یہ لوگوں کو مرنے کے بعد کلیم دیتا ہے. اسٹیٹ لائف ایسا کبھی بھی نہیں کرتا. یہ آپ کی اماؤنٹ کو سکیور کرنے کے 76 پلان دیتا ہے. آپ کی لائف سیونگ کے علاوہ آپ کی اماؤنٹ سیونگ کے مختلف پلانز ہیں، چائلڈ ایجوکیشن پلان ہیں، میرج پلان ہیں، آپ کے سیونگ پلانز ہیں. تو وہ مرنے والی بات نہیں ہے. اس میں کوئی دو ڈیفینیٹلی ساتھی اب آج لوگ میڈیکل ہیلتھ انشورنس کی طرف کیوں جا رہے ہیں کہ وہ تھوڑی تھوڑی اماؤنٹ پے کرتے رہتے ہیں تاکہ جب کہیں بیماری بڑی آ جائے تو ان کو گھر سے کچھ بیچ کے اپنا علاج نہ کرانا پڑے، وہ انشورنس کلیم کر کے اپنا علاج کروا لیتے ہیں. سر واجد صاحب، کام کوئی بھی عزت دار کام وہی ہوتا ہے جس میں آپ لائل ہوں، ایمانداری کے ساتھ کریں. تو میں نہیں سمجھتا کوئی بھی شعبہ عزت میں فرق ڈالتا ہے. ہر شعبہ باعزت ہوتا ہے. یہ بات ذاتیات ہے، یہ ویسے کرنی نہیں چاہیے. بہرحال آپ کا 2007 کی ریٹرن نکالیں گے نا میری تو 3 لاکھ روپے پر منتھ انکم تھی اس وقت. 3 لاکھ ماہانہ ایونٹ مینجمنٹ کے بزنس سے کمانا تھی. تو 3 لاکھ روپے میں 2007 سے الحمدللہ اپنے بلبوتے پر میں اپنے آپ کو بالکل گنتا ہوں کہ میں ایک سیلف میڈ پرسن ہوں. اور میرے والد صاحب تو بالکل ہی انہوں نے مجھے کہا کہ میں گاؤں سے جب آیا ہوں میں سائیکل پہ گاؤں کی کوئی پراپرٹی بیچ کے نہیں آیا. گاؤں کی ساری پراپرٹی ہماری قائم ہے. گاؤں سے ایک مرلہ بھی زمین ہم نے نہیں بیچی آج تک. جو والد صاحب کی تھی اتنی زمین موجود ہے آج بھی. تو والد صاحب نے نہ زمین بیچی نہ گھر بیچا. وہ ساری چیزیں گاؤں میں موجود ہیں. وہ کہتے ہیں میں صرف سائیکل چلا کے یہاں آیا تھا، ایک خالی سائیکل گاؤں سے لے کے آیا تھا. 5 بھائیوں کو وہ 5 گھر بنا کر دے کے گئے ہیں. تو الحمدللہ انہی سے سیکھتے ہوئے میں نے اپنی بزنس انکم 1998 سے شروع کی، جب میں حالانکہ بھی کام کر رہا تھا. بھی کام کرتے ہوئے میں نے بزنس شروع کیا تھا اور ACMA تک میں نے ساتھ اپنی بزنس کو اچھا سٹیبل کر لیا تھا. اور 2007 میں گورنمنٹ وینڈر رہا ہوں. PTCL کا گورنمنٹ کنٹریکٹر میں تھا، اسٹیٹ لائف کا وینڈر میں تھا، پاکستان پوسٹ آفس کا وینڈر میں رہا ہوں. تو یہ ادارے الحمدللہ ان میں نے کام کیا ہے. PTCL اور فیڈرل بورڈ یہ آج بھی مجھے شیلڈ دے رکھی ہیں انہوں نے اچھے کام کرنے کی وجہ سے. ماشاءاللہ. اچھا واجد صاحب، جاتے جو کہ پروگرام لمبا ہو گیا، اچھا کیا آپ نے یہ ذرا جسٹیفیکیشن یا یہ کلیئرنس دینی ضروری ہے. لوگ چونکہ اب اتنے مطلب اپنے ذاتی فائدے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کسی کی ذات یا کسی کی پگڑی اچھالنے تک چلے جاتے ہیں. یہ قابل افسوس عمل ہے. 1 سال باقی ہے سر. 1 سال میں کیا کیا آگے منصوبے ہیں آپ کے دل میں کہ یار یہ میں مکمل کر جاؤں اگر وسائل اچھے ہو جائیں؟ کیونکہ اس وقت پراپرٹی کے حالات تو نامساعد ہیں جو کہ آپ لوگوں کا ڈیپینڈ کرتا ہے نئے پروجیکٹ لانچ کریں، فنڈز آئیں. تو آپ اب کیا کرنا چاہ رہے ہیں اس وقت؟ کیا کوئی ترقیاتی کام ہو رہے ہیں؟ سر سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ مشکل وقت میں جو نا آگے بڑھنا مشکل ترین کام ہوتا ہے. مشکل ترین وقت اکانومی کا اس وقت چل رہا ہے ہمارے ملک کے اندر. جب 2 سال سے ہم نے جب چارج لیا ہے ہمیں بڑے ملکی حالات بہت ٹف ملے، لیکن اس کے دوران ہی ہم نے الحمدللہ اپنی آپ کو سوسائٹی کو سٹیبل کیا. اور میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ اسلام آباد کی 43 کوآپریٹو سوسائٹیوں کے میں اگر کمپیریزن کریں گے تو جناح گارڈن کے پہلا پروجیکٹ کرنگ ٹاؤن میں کام لگایا ہے. بے شمار منصوبے گنوا سکتا ہوں، وقت کم ہے، جو ہم نے اپنے 2 سال میں مکمل کیے. اور 1 سال میں انشاءاللہ جو پینڈنگ ہے وہ بھی تاریخی کام دیکھیں گے کہ لوگ یہاں انشاءاللہ لوگوں کی ڈیمانڈ نہیں ہوگی کہ یہ کام پینڈنگ رہ گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو کرنگ ٹاؤن، جناح گارڈن 1، جناح گارڈن 2 سب کے لیے کام ہو رہے ہیں. LOP دونوں ہو چکی ہیں. NOC پروسیس ہوتے ہی بڑا اسپیڈی ہم کام کریں گے. ابھی وقتی صرف لینڈ پرچیزنگ چل رہی ہے 2 کے اندر، 1 کے اندر پرچیزنگ لینڈ چل رہی ہے. تھوڑا بہت ہم لینڈ کے قبضے ہم واقع کر رہے ہیں. جو لوگ پرانے رہائشی ہیں ان کو بجلی پانی گیس کی سہولیات بہتر کر رہے ہیں، لیکن اور پارکس کو مینٹین کر رہے ہیں. اور الحمدللہ سب سے منفرد چیز ہم اپنا سوسائٹی کا فوڈ پارک اور انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی اپنا سوسائٹی کا مارٹ دینے جا رہے ہیں جہاں سے جو تمام ممبران ہیں ہمارے وہ خریداری اس ریٹ پہ کر سکیں گے کہ جو ہول سیل پرائس ہوتی ہے. اپنے ممبران کو ہم انشاءاللہ ایک اپنا مارٹ دینے جا رہے ہیں. اچھا، یعنی کہ شاپنگ مال دینے جا رہے ہیں. ماشاءاللہ. جاتے جاتے کوئی خوبصورت سی بات کریں آپ. سر میں یہ کہوں گا کہ لوگ نا جھانسے میں نہ آئے کچھ لوگوں کے. کچھ لوگ نہ صرف اپنے سیاسی مفادات کے لیے ہر وقت نہ سوشل میڈیا کا
اور کچھ چیزوں کا آپ نیگیٹو استعمال، ہمدرد بن کے آپ کے ساتھ دے کے آپ کو مارتے ہیں. دشمن اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا آپ کا ہمدرد بن کے آپ کو نقصان دینے والا، فائدہ لینے والا آپ سے نقصان دہ ہوتا ہے. تو اتنا ہی شعر پڑھوں گا کہ ہر موڑ پہ مل جاتے ہیں ہمدرد ہزاروں، کیمرے کی شاید طرف دیکھ کے. ہر موڑ پہ مل جاتے ہیں ہمدرد ہزاروں، شاید میرے دیس میں اداکار بہت ہیں. تو اداکاروں سے بچیے گا. واہ واہ واہ. واجد بھائی بہت بہت شکریہ. ناظرین، جب انسان مشکلات میں، جس طرح واجد صاحب کی بڑی خوبصورت بات ہے کہ مشکلات میں جب گھرا ہو انسان اور پھر وہ پازیٹیو کرے اور پھر اس مشکل سے نکلے، تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے. واجد نسیم سائی صاحب نے جس طرح گھاٹے میں چلتی ہوئی یہ کوآپریٹو سوسائٹی کا چارج سنبھالا، کئی کروڑ اس سوسائٹی کے اوپر واجبات تھے. میں عرصہ 12-13 سال سے جناح گارڈن کو کور کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں یہاں پہ مختلف MCs کے لوگ سارے ہی اچھے ہیں، دوست ہیں. لیکن جو واجد نسیم سائی نے اتنی تیزی کے ساتھ یہاں پر معاملات کو سلجھانے کی ہمت کی ہے اور کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق دے. اور جو نیگیٹو باتیں کرنے والے ہیں وہ اگر مثبت سوچ اپنا لیں اور ان کا ساتھ دیں، تو یہ جو 7-8 ہزار پھنسے ہوئے لوگ ہیں، یہ انشاءاللہ واجد نسیم سائی جس طریقے سے پڑھے لکھے اور مہذب انسان ہے، میں یہ بات، چونکہ میرا ان سے 3-4 سال سے تعلق ہے، ایک محبت کا رشتہ ہے، تو میں نے ان کو جو کلوز دیکھا ہے، یہ ہمیشہ جو ان کے بارے میں برا سوچتے ہیں یہ ان کے لیے بھی مثبت اپنی سوچ رکھتے ہیں. ناظرین، چودھری محسن گجر صاحب ایگزیکٹو ممبر ہیں جناح گارڈن، یعنی فیڈرل امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے، جناح گارڈن کے. تو یہ انچارج ہیں اس وقت کورنگ ٹاؤن میں، جو یہاں پر ڈیولپمنٹ یا ترقیاتی کام آپ دیکھ رہے ہیں یا پرسکون ماحول ہے، اس کے بارے میں چودھری محسن صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پر سر آپ نے کیا کیا کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سر الحمدللہ جب سے ہم آئے ہیں واجد نسیم سائی صاحب کی قیادت میں الحمدللہ ہم نے کافی سارے پلانز کیے اور اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کی پوری بھرپور کوشش کی. اور اس میں سب سے ہمارا جو بڑا کارنامہ سارے بھائیوں کو نالج میں ہے، ہمارا جو مین ایکسیس کا اور ہمارا ایکسپریس وے کو ٹچ کرنے کا. اس ٹائم جو ہمارے پورے اس ایکسپریس وے پہ سب سے اچھی لوکیشن اور سب سے اچھی انٹرنس ہماری ہی کورنگ ٹاؤن کی ہونے جا رہی ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے کافی سارے جو کام ہیں، جیسے ہمارا یہ ہیڈ آفس اپنے پروجیکٹ میں لانا، یہ ہمارا جو سب سے بڑا ایک ہماری کاوش تھی. اور ہم نے جو پلان کیا تھا، اپنے ممبران سے وعدہ کیا تھا، اس کو پورا کرتے ہوئے ہیڈ آفس کو یہاں پہ شفٹ کیا. اور اس کے علاوہ روڈز کے حوالے سے ہماری جو مینٹیننس کے کام اور روڈز ہماری اس ٹائم کافی ساری کارپوریٹ ہونے والی ہیں. تو کچھ پہ کام چل رہا ہے، اس پہ کچھ ڈیلے ہوا ہے، مگر یہ ہے کہ انشاءاللہ ابھی چند دنوں میں مشینری کورنگ ٹاؤن شفٹ ہو جائے گی اور کورنگ ٹاؤن کی جتنی روڈز رہ گئی ہیں وہ تمام روڈز کارپوریٹ ہوں گے انشاءاللہ. چلے محسن بھائی، آگے بھی انشاءاللہ ابھی آپ کے پاس 1 سال ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے گا. تو آخر میں کوئی پیغام ممبران کے لیے، کیونکہ لوگ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ آپ لوگ 1 سال میں کیا کریں گے، اصل میں آخری سال جو باقی ہے؟ جی انشاءاللہ اس میں ہم اپنے جو جتنے بھی ممبرانز ہیں ان سے کیے گئے جو وعدے ہیں انشاءاللہ اس کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے. اور جو باقی ماندہ کام جو ہمارے مین کورنگ ٹاؤن یا کورنگ ٹاؤن ایکسٹینشن میں جو رہ گئے ہیں، وہ الحمدللہ تمام کام پر ورکنگ جاری ہے. اور انشاءاللہ ان تمام جتنے بھی کام رہ گئے ہیں ان کو کمپلیٹ کر کے اپنے جو ممبرانز ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے انشاءاللہ. چلیں محسن بھائی، بہت بہت شکریہ. سید رجب شاہ صاحب ایگزیکٹو ممبر ہیں، لیکن ان سے پوچھتے ہیں کہ سر یہ جو 2 سالہ کارکردگی ہے، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں، اگر آپ نے کیا کیا، اچیو کیا کیا آپ لوگوں نے؟ دیکھیں جی، الحمدللہ اللہ پاک کی ذات نے ہمیں کامیابی دی اور کامیاب ہوئے ہیں لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے. اور ہماری یہی کوشش رہی ہے کہ ہم جناح گارڈن کے لیے کام کرنے کے لیے آئے ہیں جناح گارڈن پہ، اور اس کو کامیاب کریں. لیکن اس میں دیکھیں، جب بھی ہم نے کوئی نیا کام شروع کیا ہے، نیا تو نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم نے جب شروع کیا ہے، کوئی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے، روڈ کارپینٹ ہو گئی ہے، پانی والا کام، ٹیوب ویلوں والا کام، لیکن کچھ ایسے بدقسمتی سے یہاں پہ ایسے کچھ لوگ ہیں،
کہ جن کا ان کا ارادہ یہی ہے کہ یہ جناح گارڈن جو ہے اس کو ہم ترقی کرنا نہیں دے سکتے. میرا تو یہ خیال ہے. اور میں پہلے بھی یہ میرا غالباً 2 سالوں میں یہ دوسرا انٹرویو ہے, ٹھیک ہے جی. تو آپ یقین کریں شاہ جی کہ بہت دکھ ہوتا ہے جب بھی ہم کوئی نیا کام شروع کرتے ہیں, اپلیکیشنیں چلی جاتی ہیں فلاں ادارے میں فلاں ادارے میں. تو میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ اگر کسی کو کوئی معاملات ہیں, ہم ادھر کے مقامی لوگ ہیں, ہم کسی سے زیادتی نہیں کرتے, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بندہ بھی جو ہے وہ دیکھیں ہمارا سید فیملی سے تعلق ہے, آپ یقین کریں میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ میں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی میں ہماری پوری مینجمنٹ کمیٹی جو ہے, اور ہم آئے اسی لحاظ سے تھے, لوگوں نے ہمیں سلیکٹ اسی لیے کیا ہے کہ ہم کام کرنے والے لوگ تھے اور کام کرتے ہیں شروع سے ہی کام کرنے والے لوگ ہیں اور کرتے رہے ہیں, لوگوں کی خدمت کرتے ہیں ہم. تو ہماری پوری کوشش رہی ہے جب بھی ہم نے کوئی روڈ کارپیٹنگ والا کام شروع کیا یا جناح گارڈن میں کوئی ٹیوب ویل والا کام ہے, لیکن کچھ بدقسمتی ایسے عناصر ہیں یقین کریں کہ وہ یہ کہتے ہیں جناح گارڈن کی کامیابی نہیں دیکھنا چاہتے. اور میں نے پہلے بھی ایک انٹرویو دیا ہے, میں اسپیشلی آپ کو یقین کریں یہی بات دکھ سے کہنا چاہتا ہوں, اکثر ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ ہیں, اور میں ان کو یہ بھی کہتا ہوں کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں, ہمارے ساتھ بات کریں, اگر کوئی آپ کو کوئی پرابلم ہے, کوئی جائز پرابلم ہے تو ہم دور کرنے کے لیے تیار ہیں, کوئی ایسا مسئلہ ہے اگر تو اس طرح کی باتیں. خدا را میں ابھی ان سے یہ ریکویسٹ بھی کرتا ہوں اور ان کو میں یہ کہتا ہوں کہ اس طرح کے کام چھوڑ دیں, تو یہ ان کے لیے بھی اچھا ہوگا, جناح گارڈن کے لیے بھی اچھا ہوگا, ہمیں کام کرنے دیں. اچھا شاہ جی, چونکہ میرا آپ لوگوں کے ساتھ ایک بھائیوں والا رشتہ بھی ہے, نجف میرا چھوٹا بھائی ہے اپنا, تو یہ مجھے یہ بتائیں کہ اگلا جو سال ایک رہ گیا, کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جو ہرڈلز پیدا کرتے ہیں لوگ, ان کو کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں کام کرنے دیں یا ہمارا ساتھ دیں یا تنقید بند کر دیں؟ آپ کے کیا منصوبے ہیں جو لاسٹ ایئر جنوری کے بعد میرے خیال 2 سال پورے ہو جائیں گے آپ کے؟ الحمدللہ جی, بالکل شاہ جی آپ کی بات ٹھیک ہے. ہماری شروع سے جب ہم آئے ہیں تو ہماری یہی کوشش رہی ہے کہ ہم جناح گارڈن کے لوگوں کے لیے کام کریں, اور کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اینی ٹائم جناح گارڈن کے ممبر, ایگزیکٹو ممبر, اس کے علاوہ جو بھی مینجمنٹ کمیٹی کے لوگ ہیں اینی ٹائم آپ کو سائٹ آفس میں ملیں گے. وہ اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو بھی بندہ آتا ہے اس کی جو پرابلم ہے وہ حل کرتے ہیں, ہم اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور کام کرنے کے لیے آئے ہیں. یقین کریں میرا نہیں خیال کہ کسی بھی سوسائٹی میں چلے جائیں تو آپ کو اینی ٹائم ہر ٹائم کوئی کسی بھی سوسائٹی میں اس طرح کا بندہ بیٹھا ہوا مینجمنٹ کمیٹی کا نظر آئے گا. وہ اس لیے ہی بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ, اور لوگ ہم پہ مطمئن ہیں, خوش ہیں, ہماری جو کارکردگی ہے. ہم لوگوں کے لیے آئے ہیں. ہم دیکھیں میرا ایک پیغام آخری یہ ہے کہ ان لوگوں کا جو آپ نے پوچھا ہے نا, یہ ایسے لوگ جو ہیں, میں یقین کریں ان کو یہ ابھی کیسے میں ان کو سمجھاؤں, پیار سے میں کوشش کرتا ہوں کہ کبھی میں کسی کے ساتھ ہماری طرف سے, ہماری پوری مینجمنٹ کمیٹی کی طرف سے کسی کو کوئی ٹھیس نہ پہنچے. پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ماشاءاللہ آپ ہماری برادری کے بندے ہیں تو سمجھتے بھی ہیں, آپ بچپن سے ہمیں جانتے بھی ہیں, بڑے ہیں آپ ہم سے. تو بات یہ ہے کہ ابھی بھی میں یہ ان کو کہتا ہوں کہ ہمیں کام کرنے دیا جائے اور آپ کی بہت مہربانی ہوگی. یہ نہیں ہے کہ ہم پھر کوئی ایسا, مجھے مجبوراً کوئی ایسی بات کہنا پڑ جائے, اچھا نہیں لگتا ہے. چلیں شاہ جی, سادات صبر جو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ریسرچ کریں تو صبر ہی ہے ہر جگہ پہ. ہمت جاری رکھیں, جس نیت سے آپ لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ مددگار ہے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے گا کہ جو پھنسے ہوئے لوگ ہیں ان لوگوں کو آپ نکال سکیں. بالکل سر شاہ جی, تھوڑا سا ٹائم ہے ہمارے لیے, اتنا زیادہ نہیں ٹائم رہ گیا ہے, لیکن ہم پوری کوشش کر رہے ہیں دن رات کو کبھی 10 ہو جاتے ہیں, کبھی 1 ہو جاتا ہے, یقین کریں. اور سیکٹری صاحب, یہ ذیشان گل صاحب, صدر صاحب, آصف تنولی صاحب, شہزاد صاحب, جتنے ہمارے ممبر ہیں رفتہ جو ہیں وہ اپنے کام سر انجام دے رہے ہیں. اچھا, میرے ساتھ ناظرین موجود ہیں اس وقت سوسائٹی کے جناب فیڈرل امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے جوائنٹ سیکرٹری جناب ذیشان گل صاحب. تو ان سے پوچھتے ہیں کہ پچھلے 2 سال میں جو مشکلات تھیں, جس طرح آپ لوگوں نے چارج لیا, تو ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا 2 سالوں کے اندر اچیو کیا ہے اور ممبران کو کیا کیا سہولتیں دی ہیں. سر آپ کی کارکردگی کے بارے میں کچھ بتائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ایک ذریعہ بنے ہماری طرف سے ہمارے ممبرس کے لیے کہ ہم ان کو بتا سکیں. ویسے تو ان کو خود بھی پتہ ہے جو 2 سال کی کارکردگی ہے, لیکن آپ کے توسط سے ہم بتائیں گے تو انشاءاللہ بہتر طریقے سے ان تک پہنچے گا. تو شاہ جی, سب سے پہلے تو ایسے ہے نا کہ جب ہم آئے ہیں, ہم الیکشن لڑ کے جب آئے ہیں, جیتے ہیں, سیٹوں پہ آگے بیٹھے ہیں, تو جو اصل ریئلٹی تھی, جو ریئلٹی فیس کرنی پڑی ہم نے جب ادھر کے معاملات چیک کیے, تو جو ایکچوئل پوزیشن تھی وہ یہ تھی کہ ہم
ہم -29 کروڑ میں تھے. لائک ایک تو ہوتا ہے نا فنڈ نہیں ہے آپ کے پاس, زیرو ہے, زیرو ہونا ایک علیحدہ بات ہے, لیکن ہم مائنس میں تھے. مائنس میں ایسے تھے کہ جو ڈیلی کے یوٹیلٹیز بل تھے یا جو بھی ہم بجلی وابڈا کے اور دوسرے معاملات ہیں سیکیورٹی کے, وہ ہم نے لائک 8 کروڑ روپیہ وابڈا کا تھا, 1.5-2 کروڑ روپیہ سیکیورٹی کا پینڈنگ تھا, اور اس کے بعد باقی سائڈ پہ جائیں تو ہم نے ڈیولپرس کی پیمنٹ کرنی تھی. لائک 29 کروڑ روپیہ مائنس میں تھا. تو جب ہم آگے بیٹھے تو پہلے دن ہمارے پاس وہ لوگ آگے بیٹھ کے جن کی پینڈنگ اماؤنٹ تھی, تو ان کو ہم نے پھر طریقے سے ہینڈل کیا اور ان کو چیزوں کو چلانا شروع کیا. اور پھر اللہ کا شکر ہے کہ ایک وقت ایسا آ گیا کہ ہم نے صرف پانی کی طرف اگر آپ دیکھیں, صرف پانی کے لیے ہم نے کیا کیا, تو اس کے لیے ہم نے مزید الحمدللہ 7 سے 8 ٹیوب ویل لگا لیے. پہلی پوزیشن یہ تھی کہ 4 ٹیوب ویل تھے ہمارے جہاں پر باقی سوسائٹیز کے بھی لگے ہوئے ہیں, اور ان ٹیوب ویلز کی یہ پوزیشن ہے کہ وہ بری طرح سے بیٹھ چکے ہیں. کیوں بیٹھ چکے ہیں وہاں پر, یہ سب سوسائٹی نیول کے ساتھ, ہمارے ساتھ سواں گارڈن کے ساتھ, سب سوسائٹی کے ساتھ ایسے ہی ہوا ہے, گلبرگ کے ساتھ, سب کے ساتھ ایون ایسے ہی ہوا ہے کہ مطلب سب کے پرانے ٹیوب ویل سارے بیٹھ چکے تھے, پانی کا ایسا آپ کو پتہ شارٹ فال چاہ رہا ہے. تو اس میں الحمدللہ ہم نے ٹائم سے اچھی جگہ پرچیز کی ہوئی تھی, اور جگہ پرچیز بھی پراپر سروے کے بعد کی تھی. سروے سے پتہ چلا ہمیں کہ دریا کے پاس ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر پانی کا خزانہ ہے, تو وہاں پر ہم نے ورکنگ کر کے جگہ چیک کی. تو وہ جگہ ایک یہاں مشہور و معروف شخصیت ہیں جناب فروخ کھوکر صاحب, تو ان کی جگہ تھی, ان سے ہم نے جگہ لی, اور اللہ کا شکر ہے انہوں نے ہماری مدد کی, اور ہم نے جگہ سوسائٹی کے نام کر کے, اور الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس جگہ کے بعد ہم نے جگہ مزید اپنی ایکسٹینڈ کی, اور اس ٹائم ہمارے پاس وہاں پر موقع پہ 40 سے 45 کنال جگہ ہے جہاں پر ہمارے کم سے کم 40 45 50 ٹیوب ویل لگ سکتے ہیں. اور ٹیوب ویل کے علاوہ بھی مطلب وہ پانی کے خزانے والی جگہ ہے. بلکہ ارد گرد کی سوسائٹیز میں آپ کو بتاؤں, ارد گرد کی سوسائٹیز جو ہیں وہ بھی ہم سے کہہ رہی ہیں کہ ہمیں آپ سے ٹیوب ویل لگانے دیں, لیز پہ دے دیں یا کچھ اس طرح کر رہے ہیں. لیکن الحمدللہ ہم نے ہم نے اپنی سوسائٹی کے لیے اگلے 50 سال کی پلاننگ کی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ پانی کے معاملات ہم سوسائٹی کے ایسے بنا دیں گے جو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 50 سال تک کوئی دشواری نہیں ہوگی. اس میں ہم نے ایک 4 لاکھ گیلن کا ٹینک تھا جو پچھلی کمیٹی نے بنایا تھا, اس کو ہم نے آپریشن کیا. اس میں کچھ کام پینڈنگ تھا, لائک اس میں چپس وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں تھی, وہ ہم نے کی. پھر وہاں پر ایک روم بنایا جو جہاں پہ ٹیوب ویل لک آفٹر کے لیے, اور جہاں پر ہم نے ٹیوب ویل جہاں لگائے ہیں وہاں پر بھی پراپر ہم نے ملازمین کی رہائش بنائی ہے جہاں پر وہ رہ سکیں, اس کی 4 دیواری کی ہے, اور اچھا سیٹ اپ لگایا ہے. ایسے نہیں کہ ٹیوب ویل لگا کے جگہ کو لاوارث چھوڑ دیا, کوئی اور آئے تو وہ قبضہ کر جائے, ایسے نہیں ہے. ہم نے ہر چیز کو پراپر طریقے جو کام کیے ہیں کی امانتوں کی حفاظت کی ہے, ایسے ہی ہے. اور پھر اس کے بعد یہ تو ہو گیا ٹیوب ویل وہاں پر لگے. اس کے بعد موقع پہ جو اسٹریٹس تھی وہاں پر پراپر طریقے سے لائنیں بچھا کے, اور ایک ایک گھر کو تاکہ پانی کی سپلائی تھرو ٹینکر نہیں تھرو پراپر پائپ لائن سے آ سکے. اور وہ اللہ کا شکر ہے ہم اس میں کافی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں, اور انشاءاللہ 1 سال میں ہم اس پوزیشن پہ آ جائیں گے. بہت اللہ کے یہاں سے امید ہے کہ ہم ساری گلیوں میں پراپر وہ یہ جو فری ٹینکر دے رہے ہیں یہ ختم کر دیں گے, اور اس میں پراپر پانی کی لائنوں سے پانی جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ذیشان بھائی ابھی 1 سال باقی ہے, تو آگے ممبران کے لیے کیا منصوبے آخر میں جاتے بتائیں. اچھا ایسے ہے کہ ہماری اللہ کا شکر ہے آج کل ویکلی بیس پہ میٹنگ ہو رہی ہے. اس میں صدر سیکرٹری صاحب جو ہیں پلان کرتے ہیں, بتاتے ہیں کہ اس ویک میں آپ نے کیا کیا ڈیوٹیز ہیں اور کیا کیا کام کرنا ہے, اور جس کے کام میں کوئی ڈیلے ہو رہا ہے, کوئی پینڈنسی رہ جاتی ہے, تو اس میں پراپر ہمیں پھر ٹیم میں بندے 1-2 اور شامل کر دیے جاتے ہیں جو اس کام کو سمجھتے ہیں اور کام کو کمپلیٹ کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں. اب وقتی طور پہ ہم جو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ کام کرتے ہوئے, ہم 11 بندے ایم سی کے نظر لیکن ایسا ہرگز بھی نہیں ہے. ہم 11 بندے جتنی مرضی محنت کر لیں نہیں, ہمارے ساتھ الحمدللہ 10 سے 15 بندے ہر ایک بندے کے ساتھ اٹیچ ہے. ابھی آپ تو سینکڑوں کے ساتھ اللہ پاک کا شکر ہے. اور سائٹ پہ آپ چلے جائیں گے, سردار الطاف صاحب کی میں ایگزامپل دیتا ہوں, ان کے پاس بھی 8-10 بندے ان کے قریبی ہر ٹائم لائن پہ ہوتے ہیں, وہ ان کو مختلف ڈیوٹیز دیتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں. یہی ممبر ہیں جو سی ڈی اے میں بھی موجود ہیں, یہی ممبر ہیں جو اور اداروں میں موجود ہیں, اور الحمدللہ ہمارے ایک فون کال پہ وہ ہمارے پاس ہیں اور وہ ہماری ہیلپ کرتے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کیونکہ ہم جب سے سسٹم میں آئے ہیں, ہم نے آپ جانتے ہیں, آپ کو پہلے دن سے پتہ ہے, آپ کو بڑے اچھے طریقے سے واقف ہیں کس طرح الیکشن لڑا, کس طرح اس سسٹم میں آئے موجود, اور سسٹم میں آنے کے بعد ہمیں کیا دشواریاں ہوئی, اور ہم نے کون سی ایف آئی آرز فیس کی اور کن چیزوں کو ہم نے فیس کیا, اور پھر اس کے باوجود ہم اپنے مقصد سے, اپنے مشن سے جیلیں کاٹی. بالکل سب کچھ آپ کے سامنے ہے, پرچوں کے ساتھ بھی جیلیں کاٹی, بغیر پرچوں کو بھی کاٹی, تو سب آپ کے سامنے ہے. لیکن اللہ پاک کا فضل و کرم ہے, اللہ پاک نے بہت کرم کیا ہے, اللہ پاک کا ساتھ تھا. اور اس کے بعد جو ہمارے ساتھ, میں اب ان 8-10 لوگوں
لوگوں کی بات نہیں کرتا جو ہر ٹائم گروپ میں نیگیٹو چلتے ہیں، کیونکہ وہ تو الیکشن بھی لڑتے ہیں تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم الیکشن لڑ کے بھی آگے نہیں آ سکتے، تو یہ صرف یہ ہوتا ہے کہ نیگیٹو پروپیگنڈے کریں تو شاید اس سے، لیکن ان سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. الحمدللہ پاک کا فضل و کرم ہے، جو ساتھ دینے والے لوگ ہیں وہ ساتھ دیتے ہیں اور کام کر رہے ہیں. الیکشنوں سے پہلے بھی ہمارے ساتھ تھے، اب الیکشنوں کے بعد بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور ہمیں الحمدللہ کسی قسم کی ٹینشن پریشانی اس میں، مطلب آپ اگر پہلے دن سے دیکھ لیں جو ہمارے 2 سال کا ٹینیور میں جو کام ہوئے ہیں وہ 10 سال کے ٹینیور میں نہیں ہوئے. 10 سال 15 سال میں ایک ایل او پی کوئی نہیں کرا سکا، ہم نے الحمدللہ 2 سال میں 2 ایل او پی سامنے رکھے ہیں ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ پانی کا میں نے آپ کو بتا دیا، پھر اس کے بعد یہاں پر اسٹریٹ لائٹس کا کنسیپٹ ہی نہیں تھا. کنسیپٹ ایسے نہیں تھا کہ مین پہ کہیں لائٹیں لگی ہوتی تھی، وہ بھی کہیں بند ہیں کہیں جل رہی ہیں. ہم نے الحمدللہ ایک ایک گلی کو روشن کیا ہے، اسٹارٹ اپ لیا ہے. لائک ابھی گلیاں ساری کمپلیٹ تو نہیں ہوئی، لیکن ایک سائڈ سے گلی نمبر 1 سے ہم نے پراپر طریقے سے لائٹنگ شروع کی ہے، اور ہر گلی میں 5-6 لائٹیں 7 لائٹیں جہاں جس کی ریکوائرمنٹ ہے کارکردگی تو ہے ہم نے لگانا شروع کیا. اس ٹائم آپ، میں کہتا ہوں بیریا ٹاؤن، ڈی ایچ اے، کہیں پہ بھی چلے جائیں وہاں پر بھی آپ کو لائٹس اس طرح 100%، کیونکہ بجلی بہت مہنگی ہے، مشکل ہے، مطلب بڑے بڑے اداروں کے لیے بھی فیس کرنا ان حالات میں بہت مشکل ہے. اس کے باوجود ہماری ٹرانسفرز بند ہوگی، ہمارا کیا کیا مسائل رہے، اس کے باوجود ہم نے چیزیں فیس کی. اور ایک ایسا مطلب اکاؤنٹ بھی فریز ہوئے، اس کو بھی پھر ہم نے بڑے اچھے طریقے سے ٹیکل کیا. اس میں ہمارے سیکرٹری صاحب کی بہت خصوصی کاوش ہے، اس کے بعد پریزیڈنٹ صاحب، کسی چیز میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہے. سب سے پہلی جو بیسک چیز ہے کسی بھی کمیٹی کی، میں بھی سواں گارڈن کی کمیٹی ہے وہ بھی مطلب ہمارے جہاں دوست ہی ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں جو مشکلات یا پی ڈبلیو ڈی یا کسی اور، صرف مشکلات یہ ہیں کہ آپس کی جو اتفاق ہے نا وہ سب سے ضروری بات ہے. کوآرڈینیشن، جب آپ کی کوآرڈینیشن ہے، جب آپ میں سارے کام کرنے والے ہیں نا پھر کام ہو سکتا ہے. اگر ایک بھی بندہ آپ کی کمیٹی میں جو مخالفت کر رہا ہو اور کام کو رکاوٹ بن رہا ہو تو پھر آپ جو مرضی کر لیں، سیکرٹری جتنا مرضی محنتی ہو، ایک پیج پر پوری باڈی کو آنا نہیں ہو سکتا. بالکل ایک پیج پہ آنا بہت، اگر آپ کام نہیں کر سکتے، لیٹس سپوز میں ہیلپ نہیں کر سکتا ہوں، میری کوئی نجی مصروفیت ہے، میں نے فیملی کو ٹائم دینا یا میرے کوئی اور مسئلے ہیں، تو میں ٹائم نہ دوں تو وہ زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے میں ہر ٹائم سسٹم میں بیٹھ کے سب کو تنگ کرتا رہوں اور کام چلنے نہ دوں. تو اس سے بہتر ہے میں گھر سائڈ پہ بیٹھ جاؤں. تو اس لیے میں مطلب بات اس سائڈ پہ لے کے آ رہا ہوں کہ جتنے بندے کمیٹی میں ہوں، 11 ہوں، 9 10 ہوں، 13 ہوں، سب بندے ایک پیج پہ ہونا ان کا لازمی ہے. جب ایک پیج پہ ہوں گے تو آپ کے کام انشاءاللہ تعالی چلیں گے. میں نے سوال میرا وہی رہ گیا کہ جو لاسٹ سال آپ کا باقی ہے اس میں آپ کیا چاہتے ہیں ممبران کے لیے آخر میں مختصراً بتائیں. لاسٹ ایئر ہے اس میں انشاءاللہ تعالی ہم جو فائنل 1 کا اور ایکسٹینشن کا جو ایل او پی تھا اس کے لیے اب ہم نے ورکنگ شروع کر دی ہے. ساتھ ساتھ ہماری مین وائل ترونلی صاحب محنت کر رہے ہیں فیز 2 کے این او سی اور این ڈی سی کو کمپلیٹ کرنے میں. تو فی الحال ہماری یہ ہے کہ ایک ایل او پی کی طرف سے یہ چیزیں ہو جائیں. پانی کے حوالے سے ہمارا جو ہے نا ٹیوب ویل تو الحمدللہ اللہ کا شکر اچھے ہو گئے ہیں، تو اس میں اب ہماری لوگوں تک پانی کی رسائی، وہ اس میں زیادہ سے زیادہ پانی کی لائنیں ڈال جائیں، گلیوں میں جان نہیں ڈلی. اصل میں یہ کام 20 سال پہلے کے کام تھے، جب کچھ اسٹارٹ ہوتی ہے اس ٹائم کے یہ کام تھے جو اب ہم اپنے اس سال 2 سال کے ٹینیور میں کر رہے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے، کام کرنا چاہیے، جس ٹائم آپ کو موقع ملے کریں گے انشاءاللہ. اور اس کے بعد بجلی کے حوالے سے آپ دیکھ لیں تو ہماری کوشش ہے کہ پورے جناح گارڈن کو ہم وابڈا پہ لے ہیں، ورنہ ہمارا چھوٹا سا ایک پارٹ تھا جو وابڈا سے میٹر تھے، باقی سب سوسائٹی کے میٹر تھے، اور ان سوسائٹی کے میٹر سے ہمیں منتھلی 6-7 کروڑ روپے کا لاس ہوتا تھا. اس کو ہم منیمائز کر کے بہت منیمم لیول پہ لے آئے ہیں اس لاس کو. وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہے پورے سسٹم کو، پورے جناح گارڈن کو ہم اس پہ وابڈا پہ لے کے آئیں گے. چلیں جی، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں دے، اور جس طرح جس نیت کے ساتھ آپ لگے ہوئے ہیں ممبران کو نکالنے کے لیے اس مشکلات سے، جو کہ امیدیں لگائے سالوں سے بیٹھے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ذریعے آپ وسیلہ بنے اور ان لوگوں کے لیے آسانیاں ہوں. انشاءاللہ جی کام کر رہے ہیں، کام کر کے بتائیں گے، اور کام کرنے آئے ہیں اور لوگوں نے ہمیں کام کرنے کے لیے منتخب کیا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کام ہوتے نظر بھی آ رہے ہیں لوگوں کو. تو جب 3 سال پورے ہوں گے، ہمارا ٹینیور مکمل ہوگا، تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم لوگ ہمیں ہمارے نام سے نہیں جانیں گے، ہمارے کام سے جانیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں فیڈرل امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے وائس پریزیڈنٹ جناب آصف تنولی صاحب. تو ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا کارکردگی ان کی رہی، کیا مشکلات رہیں. تو شروع سے سر 2 سال ہو گئے، آپ لوگوں کو بڑی مشکلات بھی دیکھی ہیں، تنقیدیں بھی دیکھی ہیں، تو آپ کیا کہیں گے، کیا کیا اچیومنٹ ہیں آپ لوگوں کو؟ السلام علیکم شاہد صاحب. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں. اور ابھی واجد سعید صاحب، کرامت صاحب اور ذیشان گل صاحب نے کافی تفصیل سے بات کی ہے.
تو چونکہ وہ آلریڈی تقریباً میرا خیال ہے ہر ٹاپک پہ وہ بات کر چکے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اس سے ہٹ کے میں جو ہے نا آپ سے بات کرنا چاہوں گا فیز 2 کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے، ہاں فیز 2 یہ ضروری ہے، اس کے اوپر بڑی تنقید بھی ہو رہی ہے۔ جی ہاں، چونکہ میں فیز 2 کا انچارج بھی ہوں۔ اچھا، فیز 2 کو آپ لیڈ کر رہے ہیں؟ جی ہاں، جب سے ہماری مینجمنٹ کمیٹی آئی تو چونکہ میرے بہت زیادہ جو جاننے والے یا دوست تھے کیونکہ میں خود گورنمنٹ امپلائی بھی ہوں، ٹھیک ہے۔ کس ڈپارٹمنٹ؟ میں PWD ہوں، ٹھیک ہے۔ PWD، تو اس میں یہ کہ یہ بیسیکلی سرکاری ملازمین کی سوسائٹی ہے، فیڈرل امپلائز ظاہر ہے، بالکل۔ تو اس میں میرے کیونکہ بہت زیادہ دوست جاننے والے تھے میرے، مطلب ادھر محلے دار بھی ہیں جنہوں نے فیز 2 میں انسٹالمنٹس میں پلاٹ خریدے، ٹھیک ہے، اور میرا اچھا خاصا مطلب ووٹ بینک تھا ادھر۔ تو اب جس وقت انہوں نے یہ انسٹالمنٹ سے پلاٹ خریدے تو ظاہر ہے کہ یہ پروجیکٹ جو سٹارٹ ہوا 2005 میں، ٹھیک ہے، 2005 سے لے کر اور آن ورڈ ابھی تقریباً 18-19 سال ہو گئے، تو اس کی کوئی خاطر خواہ اس پہ جو ہے نا توجہ نہیں دی گئی، اور یہ پروجیکٹ بلکہ ظلم ہی ہوتا ہے، دوسرا ایون کہ یہ بھی ہوا کہ لوگوں سے 80% سرچارج بھی وصول کر لیا گیا ڈیولپمنٹ کی مد میں، کہ ڈیولپمنٹ نہیں، حالانکہ وہاں پہ کام ہی نہیں سٹارٹ ہوا۔ تو اس کے بعد یہ الحمدللہ ہماری مینجمنٹ کمیٹی آئی تو ہم نے فیز 2 کے اوپر جو ہے نا فوکس کیا، تو تاکہ آصف بھائی آپ لوگوں کا یہ مائنڈ تھا کہ جو پھنسے ہوئے 6-7-8 ہزار ہیں لوگ، ان کو وہاں پر کسی طرح ایڈجسٹ کیا اس کے ہمارے فیز 2 کے تقریباً 2000 فیکٹریز ہیں اس میں، ٹھیک ہے، فیز 2 کے، اور بقایا کچھ 3-3.5 ہزار فیز 1 کے تھے، تو چونکہ 1 میں تو اب زمین ہے ہی نہیں کیونکہ آس پاس سب سوسائٹیاں ہیں، تو اس وجہ سے بہرحال جو فیز 2 کا ہم نے پھر LOP الحمدللہ 17-18 سال کے بعد جو ہے نا وہ آپ لوگوں کی کمیٹی نے ہم نے اپروو کیا، اور یہ 22 اکتوبر کو ہوا ہے، ابھی ہوا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ مینجمنٹ کمیٹی کی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور جب سے یہ اب افسوس اس بات یہ ہے کہ جس دن سے LOP منظور ہوا ہے نا تو ایک گروپ ہے جس نے ایک جو ہے نا پروپیگنڈا مہم شروع کر دی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جو چند لوگوں کا چند لوگ، ٹھیک ہے، وہ فارغ ہوتے ہیں اور پھر گروپس میں بیٹھ جاتے ہیں اور لوگوں کو لیے مایوسی پھیلاتے ہیں اور ان کو ڈسکریج کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں ایک دو چیزیں کلیئر کر دوں۔ دیکھیں یہ جب LOP اپروو ہوا نا تو ایک بہت پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ یہ کنڈیشنل LOP ہے، جو بھی پروجیکٹ کسی بھی سوسائٹی کا LOP اپروو ہوتا ہے اس پہ کنڈیشنل وہ ہوتا ہے، اس سے کنڈیشنز جو ہے نا مینشن ہوتی ہیں، ظاہری بات ہے ایک رول ریگولیشن کے انڈر ہوتا ہے۔ آپ کی یہ زمین آپ نے کلیئر کر دی ہے، آپ کے پاس یہ ٹائم ہے، 2 ہفتے کے ٹائم میں آپ نے یہ چیزیں ہمیں پرووائڈ کرنی ہیں، 1 ماہ کے اندر آپ نے یہ چیزیں پرووائڈ کرنی ہیں، اس کے بعد پروسیس چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ جب ہم LOP پہ کام ہو رہا تھا تو اسی وقت ہم نے NOC پہ بھی ورکنگ شروع کر دی تھی تاکہ ہمارا ٹائم بچ جائے۔ الحمدللہ اس وقت بھی ہمارا، میں سمجھتا ہوں کہ 70-80% NOC پہ ہم نے کام کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کافی چیزیں ہم نے ڈاکومنٹیشن جو ہے نا وہ ہم نے مطلب ساتھ ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں، ہمیں وہ کوئی کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ انشاءاللہ وہ جو 1.5 ماہ کے اندر اللہ رب العزت نے چاہا تو وہ بھی ہمارا LOP اور NOC جو ہے نا وہ بھی سیدھے سے اپروو ہو جائے گا۔ دوسرا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، پہلے مارکیٹ میں پروپیگنڈا یہ کیا جا رہا تھا کہ جو فیز 2 کے متاثرین ہیں ان کو سینئرٹی کے حساب سے پلاٹ نہیں دیے جائیں گے، اپنے لوگوں کو نوازا جائے گا، XYZ، برا لوگوں میں مایوسی پھیلی۔ تو اس میں پھر تقریباً جو ہے نا ہفتہ 1.5 ہفتہ پہلے ہم نے بالکل کیٹاگوریکلی جتنے بھی متاثرین ہیں ان کو کہا کہ جو سینئرٹی لسٹ ہے اس کے مطابق انشاءاللہ تعالی ہم لوگ پلاٹ الاٹ کریں گے، اور اس میں یہ شرط بھی رکھی ہے کہ آل ڈیوز کلیئر جو دیکھیں جو ہماری سینئرٹی لسٹ بنی تھی نا وہی لوگ اس میں شامل کیے گئے تھے جن کے آل ڈیوز کلیئر تھے، ٹھیک ہے، رائٹ بھی ان کا بنتا ہے جو سب کچھ دے چکے تھے وہی شامل کیے گئے تھے۔ اس کے مطابق اس میں بڑی جو ہے نا کیا کہتے ہیں کہ ہر چیز کو بڑی ڈیٹیل سے دیکھ کے اور ایک سینئرٹی لسٹ بنائی گئی، اور وہ اسی کے مطابق انشاءاللہ تعالی NOC انشاءاللہ 1.5-2 ماہ تک جیسے ہمارا ہوتا ہے تو اس میں پہلے مرحلے میں ہم انشاءاللہ العزیز تقریباً کوئی 772 کے قریب جو متاثرین ہیں ان کو باقبضہ پلاٹ دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ جو ایکسٹینشن اور ریویژن میں ہماری جو زمین میں کچھ آبجیکشن لگ گیا تھا، کیونکہ بیسیکلی ہم نے جو LOP کے لیے زمین کے پیپر سبمٹ کیے تھے وہ 1572 کنال کے تھے،
ٹھیک ہے، اس پہ سی ڈی اے نے کچھ آبجیکشن لگا دیے اور وہ اپروو جو ہمارا ہوا ہے وہ 1066 کنال راؤنڈ اباؤٹ ہوا. بقایا 500 کنال یہ، اس کے بعد کچھ زمین ہم نے پرچیز کی، تو یہ تقریباً 700-800 کنال کی مزید ہمارے پاس جو ہے نا وہ گنجائش ہے. اس کے ہم ریویژن میں جائیں گے، اس میں جو ہے نا ہمارے مزید جو ہے نا انشاءاللہ تعالی راؤنڈ اباؤٹ کوئی 700-800 پلاٹ کلیئر ہو جائیں گے. بقایا کچھ اور ہماری زمین کی پرچیزنگ کی بھی بات چیت چل رہی ہے. انشاءاللہ ہمارا جو 1 سال کا ٹینیور ہے اس میں ہم جتنے بھی فیکٹریز ہیں ان کو انشاءاللہ العزیز باقبضہ پلاٹ سینئرٹی لسٹ کے مطابق ان کو ایڈجسٹ کریں گے. چلیں تو اللہ بس دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمت دے. آصف بھائی جس طریقے سے آپ لوگ محنت کر رہے ہیں، تنقید جو کرتے ہیں لوگ ان کو ان کی مرضی یہ کرنے دیں، آپ لگے رہیں. آپ نے اگر وہ کہتے ہیں نا وہ کام نظر آ گیا تو وہ ساری تنقید ختم ہو جاتی ہے. تو بہرحال کوئی ممبران کو تھوڑا سا، چونکہ کافی عرصے سے لٹکے ہوئے لوگ ہیں، تھوڑی سی کوئی آخری ایک پیغام، چونکہ ہماری ویڈیوز کافی لمبی ہو گئی. آپ کے چینل کی توسط سے میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو صرف یہی کہوں گا کہ جو لوگ بھی پروپیگنڈا کر رہے ہیں ان کی باتوں پہ بالکل آپ دھیان نہ دیں. یہاں پہ جن لوگوں کو آپ نے اپنے ووٹ سے منتخب کیا ہے، اور یہ سب جو لوگ ہیں یہ ایک نیک نیتی سے کام کر رہے ہیں اور جو باصلاحیت لوگ ہیں. کیونکہ جس طرح بھی ذیشان گل صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ جس وقت ہم نے چارج لیا اس وقت بالکل جو ہے نا سوسائٹی میں جو حالات چل رہے تھے نا، بالکل میں وینٹیلیٹر پہ تھی. لگ بھگ 29 کروڑ 30 کروڑ روپیہ 2 سال میں جتنا جن حالات میں، کیونکہ ملک کے بھی حالات اس طرح تھے، مارکیٹ میں ریئل اسٹیٹ کا بزنس بالکل نہیں ہے، ان حالات میں بھی الحمدللہ ہم نے سوسائٹی کو جو ہے نا وہ آگے لے کے گئے ہیں اور اللہ کرے گا انشاءاللہ. یہ بات سچ ہے، دو رائے نہیں ہے. چلیں سر، آصف بھائی بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے کہ آپ ممبران کو اس دلدل سے نکال سکیں. بہت بہت شکریہ ناظرین. تو کوشش کریں گے کہ ایک اور سیشن ہوگا، کیونکہ 2 سالوں میں اس کمیٹی نے انتہائی اچھا کام کیا ہے، بڑی محنت سے، لگن سے. میں 14-15 سال سے کور کر رہا ہوں اس سوسائٹی کو، لیکن جس طرح یہ ایم سی لگی ہوئی ہے، امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ جو پھنسے ہوئے لوگ ہیں یہ نکل آئیں گے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. ناظرین، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں فیڈرل امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے صدر جناب کرامت علی صاحب. اب ان سے جانتے ہیں کہ یہ جو 2 سالہ ان کی کارکردگی ہے، چونکہ باقی لوگوں نے بڑی تفصیل سے بتایا ہے، تو کیونکہ کافی سارے لوگ امید بھی رکھتے ہیں کیونکہ صدر کے خیالات بھی آپ تک پہنچنے چاہیے. تو سر، آپ کیا کہتے ہیں 2 سال میں کیا آپ لوگوں نے ماشاءاللہ، جس طرح دوسرے لوگوں نے بتایا، آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پھنسے ہوئے لوگ ہیں ان کو نکالنے میں آپ کتنے کامیاب ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاید جس طرح میرے ساری ٹیم سے ہمارے سب بھائیوں نے آپ کو میرے خیال میں فردن صاحب نے بتایا، مسائل بھی بتائے اور کامیابیاں بھی بتائیں. تو الحمدللہ جی ہم کوشش میں لگے ہوئے ہیں. اللہ خیر کرے 2 سال میں ہم نے الحمدللہ بہت ساری اچیومنٹ کی ہیں نا. ٹھیک ہے، جس میں بجلی ہے، پانی ہے اور صفائی ستھرائی کا انتظام ہے، اسٹریٹ لائٹس ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہم نے 2 سال میں آپ اگر ایل او پی ہے. ہاں جی، ایل او پی ہے، فیز 1 کا ایل او پی بھی، اور فیز 1 کی ایکسٹینشن کا ایل او پی اور فیز 2 کا ایل او پی. یہ جو کہ پچھلے آپ کو پتہ ہے 2011 کے بعد ابھی تک کوئی ایل او پی نہیں ہوا تھا نا، وہ بھی کینسل ہو چکا تھا کچھ مسائل کی وجہ سے. تو الحمدللہ فیز 1 کی ایکسٹینشن کا ایل او پی اور فیز 2 کا ایل او پی یہ کروائے ہیں، اور اس کے باقی این او پی این ای سی جو ہے فیز 2 کے اس کے پروسیجر میں الحمدللہ لگے ہوئے ہیں. اور پانی کے لیے ہم نے اسپیشل جو زمین پرچیز کی سروے کروا کے سیالہ میں، پہلے ہم نے سروے کروایا کہ کس جگہ پہ پانی وافر مقدار میں موجود ہے. جس جگہ پہ زمین میں سب سے زیادہ پانی سروے رپورٹ کے مطابق آیا، ہم نے وہ جگہ جا کے پرچیز کی، تاکہ اور جگہ بھی ہم نے وہاں پہ زیادہ پرچیز کی تاکہ آنے والے ٹائم میں جیسے جیسے ضرورت بڑھے گی اور مزید ٹیوب ویل لگتے جائیں نا. ابھی ہم نے 5-6 ٹیوب ویل لگائے ہیں. ٹھیک ہے، مزید ہم لگا رہے ہیں الحمدللہ. اور اللہ کا شکر ہے، پانی آج سے 2 سال پہلے چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے جناح گارڈن میں کتنا برا حال تھا پانی کا. بہت، ہر وقت رولا ہی چلتا تھا پانی نہیں گروپوں میں. تو اس وقت الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اس ذات پاک کی خاص کرم نوازی ہے کہ اس وقت پانی کا ایشو 90% حل ہو چکا ہے. باقی جن گلیوں میں سپلائی لائن
नहीं थी उनमें सप्लाईज लाइन डाल रहे हैं, ठीक है। पहले टैंकर के साथ काम चल रहा है, काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। दिन रात काम हो रहा है, हर चीज़ पे, हर टॉपिक पे काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। तो बाकी इंशाल्लाह फैक्ट्रीज जो हैं फ़ेज़ 2 तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है उसका LOP हो गया, NOC भी इंशाल्लाह आखिरी मराहल में वो हो जाएगा, और फ़ेज़ 2 के फैक्ट्री अल्लाह के फजल करम से वो सारे अपने प्लाट होल्डर बन जाएंगे इंशाल्लाह, अपने घर बनाएंगे। और इसी तरह फ़ेज़ 1 पे भी हम काम लगा हुआ है इंशाल्लाह। हमारी पूरी कोशिश है कि फ़ेज़ 1 के फैक्ट्री जो है उनको भी उनके प्लाट मिले, जो एक उनका ख्वाब था वो उनका ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो। बाकी जारी बात है मसाइल 20 साल के थे, 20-25 साल के जो मसाइल थे इकट्ठे हुए वो एक 2 सालों में तो निकलना हाँ बड़ा मुश्किल है, लेकिन जितनी कारकर्दगी है वो तसल्ली बख्श है आपके नज़र में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, हमारी पूरी की पूरी टीम इत्तेहाद और यूनिटी के साथ लगी हुई है, और दिन रात कोई नहीं, ये अपने घरों के लिए कोई नहीं सोच रहा कि हमारे घर का ये काम है, हमने 5 बजे तक काम करना बता रहे हैं कि यहाँ से एक भी बच जाता है। हाँ जी, सुबह से लेके सुबह निकलते हैं, और हत्ता के अपने ख़ानदान की खुशियाँ भी बिल्कुल भूले हुए हैं। चलें अल्लाह ताला ये भी देखिए, अगर आप निकालेंगे लोगों को तो ये भी दुआएं हैं आपके साथ। हाँ जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कोशिश पूरी है, हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ताला की ज़ात कामयाबी देने वाली है, हमें पूरा यकीन है अल्लाह ताला की ज़ात हमें सुरखरू करे। जो आखिरी साल करामत भाई रह गया है उसमें आप सोचते हैं कि कोई और मज़ीद काम सीधे हो जाएंगे क्या? जी अल्हम्दुलिल्लाह अब तो हम पूरा उम्मीद हैं, क्योंकि जो मुश्किल टाइम था, जो सबसे ज़्यादा मुश्किल टाइम था वो अल्हम्दुलिल्लाह निकल चुका है, ठीक है। जिस तरह बिजली के पानी के मसाइल बहुत गंभीर थे फ़ेज़ 1 में, वो अल्हम्दुलिल्लाह अब उससे हम काफ़ी हद तक निकल आए हैं, ठीक है। अब छोटे छोटे मसाइल जो हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड है, स्ट्रीट लाइट्स भी अब लग रही हैं, बाकी ब्यूटिफिकेशन के हैं वो इंशाल्लाह हम करेंगे। फ़ेज़ 1 के LOP पे काम जारी है, ठीक है, और फ़ेज़ 2 के हम डेवलपमेंट इस वक्त अब अल्लाह ने ख्याल रखी तो इंशाल्लाह दिन रात काम करके हम चाह रहे हैं कि फ़ेज़ 2 को फौरी तौर पे लोगों के हैंड ओवर किया जाए। गुड, चलें करामत भाई बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपने सदर फेडरल एम्प्लॉइज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी करामत अली साहब के ख्यालात भी सुने, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि जो इनकी नीयत है कि ये लोगों को निकालें इस दलदल से, इस मुश्किल से, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसमें अपना बड़े साल ज़ाया कर दिए हैं। तो अल्लाह ताला सर आप लोगों को हिम्मत दे, हम दुआ गो हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।